बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा तहरीम काज़मी आप सबको कायम टीवी कनाडा में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे कि हमारी गुफ्तगू जिस मौजू पर चल रही है वो माह रमज़ानुल मुबारक और खुद साजी है। और जैसे कि माह रमज़ानुल मुबारक जो रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल हम सबको इस महीने से यानी इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज़ और बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि अज़ीज़ान मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी खुदसाज़ी और खुशनासी पर। आज जैसे कि मैं बयान करना चाहूँगी कि आखिर वो कौन-सी रुकावटें हैं जो हमें अल्लाह की तरफ जो है जाने से या अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने से रोक रही होती है। तो जैसे अज़ीज़ान ईमान तहज़ीब-ए-नफ्स में अगर हम देखें, तो वो रुकावटें वो कौन-सी हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ कदम आगे बढ़ाता है, तो शैतान भी पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से उसके रास्ते को जो है वो रोक कर अपने रास्ते की तरफ लेकर आता है। यानी उसकी जैसे कि दलील भी है कुरान में जो है वो मौजूद है कि जब इब्लीस ने इनकार किया अ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से, तो हालाँकि वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम का नहीं था, अल्लाह का था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ उसको रुख करना था, किबला समझते हुए जो है उसको अदा करना था, उसने इनकार किया। और जब उसने इनकार किया अपने तकब्बुर की वजह से, तो खुदा ने कहा कि तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ। जब जाने लगा तो अल्लाह ने कहा तू जाएगा कहाँ? ये सारी कायनात तो मेरी ही है। मेरी बारगाह से जा रहा है मगर जहाँ भी जाएगा वो कायनात मेरी है, यानी मेरी होगी, मेरा हिस्सा होगा। तो उसने कसम खाकर कहा कि मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर जाकर बैठ जाऊँगा। मैं जो है यानी सूरह आराफ में भी इस हवाले से बयान किया गया है कि उसने कहा कि मैं तेरे उस सीधे रास्ते पर जाकर बैठ जाऊँगा, जो तेरी तरफ आना चाहेगा उनके रुख को मोड़ दूँगा। लिहाज़ा मालूम ये होता है कि हर वो इंसान जो राह खुदा में कदम बढ़ाता है, जो तहज़ीब-ए-नफ्स के लिए निकलता है, जो अपनी सआदत को हासिल करने के लिए निकलता है, तो बहुत सी रुकावटों में देखते हैं जो पहली रुकावट होती है, वो इब्लीस और शैतान है जो पूरी ताकत से चाहता है कि वो अल्लाह के करीब ना जाए, यानी वो बंदा जो है वो अल्लाह से दूर हो जाए, अल्लाह के नज़दीक ना जाए। तो वो किसी तरीके से अल्लाह की तरफ जाने से उसको रोकता है। और जिस तरह यानी हम देखते हैं कि क्या ये सिर्फ़ जो है वो शैतान ही की ज़िम्मेदारी कि इंसान कमाल तक ना पहुँचे? क्या दूसरी रुकावटें नहीं हैं? तो जब हम उलमा की तरफ रुख करते हैं, उरफ़ा की तरफ रुख करते हैं, तो वो बताते हैं कि अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए जो रुकावटें सबसे पहली रुकावट तो इब्लीस है, शैतान है, जो किसी को भी खुदा के नज़दीक नहीं जाने देता। दूसरा इंसान के अंदर जो सलाहियत का ना होना, यानी जब इंसान खुद ही उस बात की तरफ मुतवज्जो नहीं होता कि उसको जाना चाहिए खुदा की तरफ, वो दुनिया की जो है वो आलम मादा की रंगीनियों में इस कदर जो है गुम हो जाता है, इतना ज़्यादा मुलव्विस हो जाता है कि वो कभी जागता ही नहीं है, यानी कभी बेदार ही नहीं होता। हम जैसे मैं आपके सामने गुज़िश्ता निशस्त में भी मैंने बयान किया था कि खुदशनासी यानी वो अपने आप को पहचानता ही नहीं है कि उसकी हकीकत क्या है, तो वो अल्लाह की तरफ क्या जाएगा? यानी अल्लाह की तरफ कहाँ कदम बढ़ाएगा? लिहाज़ा पहली रुकावट खुद इंसान का अपने आप को जो है वो फ़रामोश कर देना है, इंसान का खुद अपने आप को जो है वो भुला देना है। जब उसके अंदर ये सलाहियत ना हो कि वो उसको अल्लाह की तरफ जो है वो कदम बढ़ाना है, तो वो रुकावट बन जाती है उसके और अल्लाह के दरमियान रुकावट बन जाती है। दूसरी रुकावट जो आती है कमाल के लिए वो है दुनियावी ताल्लुकात के जब इंसान दुनिया से बहुत ज़्यादा जो है दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में रच बस जाती है। बाज़ वक़्त जब हम हदीस में ये रिवायत देखते हैं ना कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से, मौला अली की तरफ से दुनिया की मज़म्मत की गई है। तो इस दुनिया से मुराद ये नहीं है कि कुर्रा अर्ज़ यानी ये ज़मीन जिसमें हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं
اس کی مذمت ہو رہی ہے یا یہاں رہنے کی مذمت ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 3 مرتبہ، جیسا کہ یہ مشہور و معروف حدیث اور روایت ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے 3 مرتبہ جو دنیا کو طلاق دی، اور کہا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، 2 مرتبہ طلاق دی۔ تو یہ بہت ہی واضح اور مشہور حدیث ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ مگر جب انسان کو دیکھا جائے، نہج البلاغہ میں پوری ایک داستان آپ کو نظر آئے گی، ملے گی، یعنی ایک انسان کو کہ وہ دنیا کی لاکھوں برائیاں کرتا جا رہا ہے، دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو دنیا کو جو ہے برا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہی وہ دنیا ہے کہ جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آدمیت تک پہنچے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام شریعت تک پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلعت تک پہنچے، تو یہ وہ دنیا ہے جہاں سے انسان چاہے تو کمال کے راستے پر نکل جاتا ہے، چاہے تو زوال کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن جو دنیا کی مذمت ہم کو دکھائی دیتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے، وہ دنیاوی چیزوں سے جو ہے وہ میل اور محبت اور تعلقات ہیں۔ بعض وقت ہم دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے اتنی زیادہ محبت کر بیٹھتے ہیں کہ دنیا بنانے والے کی محبت، یا جس نے دنیا کو خلق کیا ہے، جس نے ہم کو خلق کیا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ہمارے دل سے نکل جاتی ہے۔ کبھی ہم جو ہے خدا، کبھی بیٹے کے مقابلے میں خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یعنی بیٹی کی محبت اگر آپ کے قلب میں زیادہ ہے، دیکھیں سب سے پہلی پریورٹی ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، ترجیحات میں سے اللہ کی محبت۔ یعنی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اگر بیٹا چاہ رہا ہے کہ ایسے اسکول میں پڑھے کہ جہاں کا کلچر بالکل غیر اخلاقی ہو، یعنی اسلام کا تذکرہ وہاں پہ نہ ہو رہا ہو، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہو، تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرو اخلاقی، انسانی، اسلامی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ بیٹی کی خواہش ہے کہ فلاں کالج میں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، ملے گا، مذہب جو ہے وہ جائے یا جائے، مطلب مذہب جاتا ہے تو جائے، مجھے اسی کالج میں جو ہے، مجھے اسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے جہاں پہ جو ہے وہ غیر اخلاقی جو ہے جہاں کا کلچر ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ چاہے وہ اللہ کے قریب جائے یا نہ جائے، مگر بیٹی کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو جس نے اس کو وہاں پر، یعنی وہ باپ جس نے اس کو وہاں پر ایڈمیشن دے دیا، تو اب کیا ہوگا کہ اللہ اور اپنے بیٹے میں سے اس نے کس کی محبت کو چنا؟ اس نے خود جو ہے وہ اپنے بیٹے کی محبت کو چن لیا، اور خدا کی محبت کو فراموش کر دیا، اور بیٹے کو بھی دنیاوی راستے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دنیاوی تعلق۔ دنیا میں پائے جانے والے، یعنی اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کہ اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ دیا جائے، یا انسان کو جو ہے کمال کے راستے میں جانے سے روکتی ہے، دوسری رکاوٹ ہے۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم جو ہے انسان کے رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے جو ہے خمس نکالنا ہے، اور اس سال میں نے بزنس کیا، اس سال جو ہے مجھے بزنس میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے، یعنی 5 لاکھ کا منافع ہوا ہے، اور اگر میں نے خمس نکال دیا تو 5 لاکھ میں سے تو 1 لاکھ جو ہے وہ خمس دینا ہوگا۔ اب چونکہ مال کی محبت اس قدر اس کے دل میں ہوگی، یعنی وہ کہے گا کہ میں خمس کس طرح ادا کروں، پورے برس تو میں محنت کرتا رہا، اور میں 50,000 روپے جو ہے صرف اس لیے دے دوں کہ وہ سادات ہے، 50,000 صرف کسی ادارے کو اس لیے دے دوں کہ وہ امام کا ادارہ ہے، محنت میں نے کی ہے۔ تو یہ کمی کہاں آ رہی ہے کہ مال کی محبت اس قدر اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ وہ اللہ کے حکم کو جو ہے مطلب اللہ کے حکم کو جو وہ محبت جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے نا، یعنی کسی مستحق کے حق کو وہ کھا رہا ہے، امام کے حق کو وہ کھا رہا ہے، پامال کر رہا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے مال کی، اور یہ انسان کو اس کے کمال کے راستے میں جانے سے روک دیتی ہے۔
تو دنیاوی محبت کی جب کی بات ہوگی تو دنیا سے جو ہے وہ محبت منع نہیں ہے، مگر یہ محبت اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اگر آ جائے تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے دے، تو یہ رکاوٹ بنتی ہے انسان کے کمال تک جانے کی، انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، کہ انسان اپنے نفس کو خوش کرے، اللہ کو ناراض کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ فلاں گناہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لیکن میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو ہے میں جھوٹ بولوں گا، اللہ کے حکم کو ترک کر رہا ہوں۔ یا غیبت نہ کرو، یا ایکس وائی زیڈ کوئی سے بھی گناہ، میوزک نہ سنو، گانا نہ سنو، لیکن میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو ہے وہ گانا بھی سنوں گا اور اللہ کے حکم کو ترک کروں گا، تو یہ رکاوٹ بن جائے گی کہ جو مجھے اس کمال تک، اللہ سے ملاقات تک پہنچنے نہیں دے گی اور اس کمال تک پہنچنے نہیں دے گی۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بھی اللہ کی محبت، یعنی وہ محبت اللہ سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے سے جس انسان کو محبت ہوتی ہے تو یہ محبت اللہ سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے کہ دلیل کے طور پہ ہمارے پاس ہے، موجود ہے کہ بہت بڑے امیر جو ہے وہ کہلاتے تھے اور ان کی ساری محبت کھانے سے تھی، اور ایک پیغمبر نے ان کو بددعا دی تھی کہ تمہارا جو شکم ہے وہ پارا پارا ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آخر یہ کیوں دنیا پہ اس قدر ملوث ہو چکا ہے کہ خدا سے دور ہو چکا ہے؟ امام نے فرمایا دسترخوان کی رنگینیوں کی وجہ سے۔ نہج البلاغہ میں جو ایک لیٹر ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لکھا، اس میں اپنے گورنر کو یہ لکھا تھا، عثمان ابن حنیف کو لکھا کہ میں نے یہ سنا کہ تم جہاں گورنر بن کر گئے ہو وہاں تمہارے دسترخوان پر کئی نعمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تنبیہ تھی، بظاہر ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دسترخوان کا زیادہ لگنا یعنی منع ہے، یعنی امام کا اشارہ یہ تھا در حقیقت کہ دسترخوان میں تمہاری پاس جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ دوسروں کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ ایک رشوت کے طور پر ہے، وہ جو تمہارا دسترخوان بچھ رہا ہے تم سے بعد میں جو ہے وہ سوء استفادہ کریں گے، غلط فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا نمک اور روٹی کھا لو مگر حق کے راستے کو نہ چھوڑو۔ بعض وقت کھانے کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے اس کو وہ محبت جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو یہ کھانے کی محبت ہے جو ہمیں اللہ سے ملاقات اور ہمیں کمال تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ تو خود، اور دوسری چیز اگر میں کہوں تو ایک زیادہ بولنا بھی خدا کے راستے سے انسان کو روکتا ہے۔ جب وہ بولے گا، اگر سوچ سمجھ کے بولے گا تو الفاظ جو ہیں وہ کم خرچ ہوں گے، لیکن لگاتار جب بولتا رہے گا تو کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل آ جاتے ہیں زبان سے جو خدا کو مناسب معلوم نہیں ہوتے۔ یہی ایک سبب بن جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے، اور ایک ہے اپنی ذات سے محبت، یعنی انسان جو ہے وہ خود شناسی کو چھوڑ دیتا ہے، خود سازی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خود بین ہو جاتا ہے، یعنی خود پسند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی تمام دنیا جو ہے وہ تاریک ہے، اور میں جو ہوں، میرا بیٹا ہے، میری زوجہ ہے، میرا گھر ہے، میرا سب کچھ ہے اور میرا مکان ہے۔ یہ خود پسندی جو ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، دنیا والے تمام غلط ہیں، اور یہ جو ہے یہ خود پسندی ہے اور وہ دوسروں کو نہیں پسند کر رہا ہوتا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے اور خود سازی اور خود شناسی کے راستے کو اپنی جانب سے بند کر دے تو کہا جاتا ہے کہ خدا کے راستے بھی جو ہیں وہ پھر بند ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، راہ سیر و سلوک پہ نکلتا ہے، تہذیب نفس کی طرف بڑھتا ہے، خود سازی کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور قلب ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت وہ حاضر ہو، یعنی جو پریزنس اس کی دکھائی دینا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے پر نکل چکا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور قلب کہتے ہیں۔ اور اس کی ریاضت جو ہے وہ حضور قلب کی یعنی جو پریکٹس ہے سب سے پہلے نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ کہ خضوع ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع یعنی خشیت الہی، خضوع یعنی پوری طرح سے استوار ہو کر راہ خدا میں بڑھنا چاہیے۔ نماز کے مصلی پر جب وہ آئے
تو تمام دنیا کو چھوڑ دے. نماز شروع ہو جاتی ہے. نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیرات الاحرام سے اللہ اکبر ہم جب کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک لاتے ہیں، اس کی ایک تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ جب یہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اب میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، تیرے سامنے آ گیا ہوں. دنیا کی باقی تمام جو چیزوں کو میں نے پیچھے دھکیل دیا ہے، پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں اس وقت تمہارے سامنے اے بار الہ تیرے سامنے حاضر و ناظر ہوں. لہٰذا ملتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو کہتے تھے اے پروردگار عالم، یہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ تیرے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے. تو میں ایک مسلمان ہوں. یعنی جب بندہ نماز کے لیے جائے تو حضور قلب کے ساتھ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ خدا سے باتیں کرنے جا رہا ہے. جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ویل ڈریس ہو کر جا رہے ہوتے ہیں، اپنے عطر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، خوشبو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم خدا کے سامنے جائیں تو ہمیں اسی طریقے سے خدا کے سامنے جو ہے وہ جانا چاہیے، کیونکہ خدا جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس قدرت کا اختیار خدا کے پاس ہے. یعنی یہ قدرت کا بادشاہ ہے وہ پروردگار عالم. تو وہ حضور قلب اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر جانے اور اللہ کو حاضر جانے، اور اس کا پہناوا، اس کے کپڑے بھی ایسے ہوں کہ واقعی یہ محسوس ہو، یعنی نماز کی حالت میں وہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے جائے کہ واقعی یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نماز سے پہلے عطر لگائے، خوشبو لگائے تو اللہ اس نماز کو 1000 گناہ جو ہے زیادہ ثواب دیتا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خود شناسی اور خود شناسی سے خود سازی کے مرحلے تک آئے، اپنے آپ کو پہچانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. بس یہاں پر ہی ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جو اس کے فیوز و برکات ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.